I want to ask, are there women who are using their rights and misusing that in that situation? मतलब उनको misuse कर रही हैं अपने rights को. अच्छा, ओवरऑल जो पहला सवाल था उसमें आई थिंक जो बेस पे जो मैं बात करना चाहूँगी वो यही है कि आपका आईनी हक है, बेसिक जो बेसिक राइट्स हैं, विच इज़ राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू गेटिंग अ जॉब, और गेटिंग ए जॉब के अलावा गेटिंग इक्वल पे एज वेल. सो वो तो यू नो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद आपके लॉज जो एक्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं. एंड विद टाइम वी हैव सीन के अदालतों ने और आपकी हुकूमतों ने एक्नॉलेज किया है कि औरतों को फॉर इंस्टेंस जो भाई होते हैं या आपके चाचा या ताया वो यू नो उनको उनका जो जायदाद का हिस्सा है वो नहीं लेने देते. सो उसमें फिर आपके पास वुमेन एम्पावरमेंट के तहत आपके पास प्रॉपर्टी एक्ट आ गया. देन यू हैव जो निकाह की इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपकी जो निकाह में आपका डेलीगेटेड राइट फॉर डिवोर्स, वो जो है उसकी अवेयरनेस शुरू हो गई है. बट आई ऑल्सो सी नाउ जो एक ट्रेंड है इन द पास्ट 5-6 years नाउ जो नज़र आ रहा है वो लड़कियों को अवेयरनेस की वजह से अब वो डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स जो है वो लेती हैं. डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स इज़ डिफरेंट देन राइट टू खुला. खुला में आपको अदालत में जाना चाहिए और जाना पड़ता है. डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स में आप नहीं जाते, ये आपके कॉलम 17 और 18 में लिखा होता है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन बिफोर आई प्रोबेबली टॉक अबाउट दिस अगेन, यस, मगर बहुत कम परसेंटेज है. सो अगर आप मेरे से पूछें, बिकॉज आई डू दिस regularly, so I would say out of 99, क्योंकि you see with our culture आपको वकील के पास या अदालतों में जाने का ऐसा कोई शौक नहीं होता, वो आप मजबूरी में ही करते हैं. सो 2% यस ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे आपके यू नो कुछ और रीजंस होते हैं या मॉनेटरी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अनड्यू किसी को अटैक करते हैं, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं. I've had male clients as well, in fact अभी a recent one as well, जहाँ पे falsely उनको allege किया हुआ था बहुत कुछ. So yes, आपका सवाल बड़ा आसान ही है कि yes होते हैं मगर बहुत कम नंबर. बिल्कुल सही. इसी के साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी फरमाइए. मेरा नाम सानिया, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ. एक्चुअली मेरी शादी को ना 1 साल हुआ एंड आई हैव द डिवोर्स राइट. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो लेके दिया है, बट स्टिल आई फील है कि मेरे पास वो राइट है नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा यही बात करते हैं कि ऐसा कोई राइट नहीं होता, ये राइट सिर्फ मर्दों के पास होता है. तो हम किस तरह से इन राइट्स को यूज़ करें? मतलब इंटेंशन नहीं है, बट वी शुड नो कि हम किस तरह से वो राइट यूज़ करें. हमारे पास वो राइट है, तो मुझे बताइए कि हम किस तरह से इन राइट्स को यूज़ करने के वेज हमारे पास होने चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जी It's very easy जी, I'll respond to that. Basically ये कॉलम 17-18 है which relates with तलाक़ तफ़वीज़. जब आपको राइट डेलीगेट किया जाता है तो जैसा कि अमरीन ने राइटली कोट किया कि इन द केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और खुला यू हैव टू कॉन्टेक्ट द कोर्ट ऑफ लॉ एंड फाइल अ सूट. जब आपको कोई इस तरह का राइट निकाहनामे में डेलीगेट किया जाता है, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने स्ट्रेट अवे बाय एक्सरसाइजिंग दैट राइट आप एक नोटिस लिखते हैं. आपने सिर्फ एक इत्तला देनी है अपने हस्बैंड को कि देखें ये फ़लाँ तारीख को मेरा आपसे इस निकाहनामे के तहत एक निकाह हुआ था, इस डेट पे ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और अब मैं जिसकी बेसिस पे मुझे ये राइट जो है वो डेलीगेट किया गया था. नाउ एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइजिंग दैट राइट अब मैं आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट एज 3 times लिखते हैं तलाक तलाक तलाक, और स्ट्रेट अवे जो है वो आप अपने जो उस वक्त जो भी आपका मैरिज पार्टनर है आप उसको वो नोटिस सेंड कर देते हैं. एंड एट द सेम टाइम आप उस नोटिस को उसको सेंड करने के बाद जो यूनियन काउंसिल है वहां पे जाके भी आप स्ट्रेट अवे उसको एक नोटिस की कॉपी वसूल कराते हैं. अब ये 3 सिनेरियोज हैं, चाहे आप राइट ऑफ खुला इस्तेमाल करें, चाहे आपको तलाक़े तफ़वीज़ का जो राइट है वो आप एक्सरसाइज करें, या आपका जो हस्बैंड है वो आपको डिवोर्स करे. इन तीनों में जो मैरिज की डिसोल्यूशन है यानी कि डिसॉल्व होना है मैरिज, द कोर्ट ऑफ लॉ 90 डेज में वो तलाक मुअस्सर हो जाएगी और मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी
اور اس کے بعد ایک جو آپ کو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو ہو جائے گا. سو یہ اس طریقے سے ایک بڑا سمپل سا پروسیجر ہے, کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے. آپ اس کو انگریزی میں تحریر کر سکتے ہیں, آپ اس کو اردو میں تحریر کر سکتے ہیں. یہ بہت شارٹ قسم کا نوٹس ہوتا ہے. آپ بذریعہ وکیل یا بغیر وکیل کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بڑی بنیادی قسم کی جو ہے وہ پروسیڈنگ ہے جس کو آپ ایکسرسائز کر کے اس کمپلیٹ پروسیڈنگ کو انیشیٹ کر کے اور ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جسٹ فار نالج کہ جوڈیشل ڈائیورس جو ہے نا یہ دو قسم کی ہیں, ایک کرویلٹی جو کہ ابھی بتایا گیا اور دوسری خلا. اس کے درمیان ڈفرینس بھی سمجھ لیں تاکہ یعنی کہ ایک جنرل اوپینین کے لیے خواتین کی اویئرنیس کے لیے کہ اگر کرویلٹی کی بیس کے اوپر اگر ڈائیورس جو ہے نا کورٹ گرانٹ کر دے تو پھر اس کے اندر جو نان نفقہ اور جو اس کے اندر حق مہر دیا ہوتا ہے نا وہ واپس نہیں ہوتا. خلا کے اندر جو ہے نا آن دی ادر ہینڈ جو ہے نا وہ ٹو سم ایکسٹینٹ 50% یا 100% یا جو بھی اس کے اندر کورٹ ڈیسائیڈ کرتے ہے اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنا رائٹ آپ نے خود لیا جی نہیں, طلاق تفویض از ڈفرینٹ. وہ جو تین طریقے بتائے ہیں اس میں سے دوسرا طریقہ بتایا خلا کی بیسس کے اوپر. بیسیکلی وہ خلا نہیں ہوتا, لیتے نا آپ کو نہیں ملتا جی. اس کے اندر جو کوئی خاتون میرج ڈیزالو کرنے کے لیے کورٹ سے رجوع کرتی ہے تو یہ وہ ریفر کر رہے ہیں کہ جو اس کا جو مینٹیننس ہے, جو رائٹ آف مینٹیننس نان نفقہ ہے, وہ کسی حد تک پھر وہ اپنا رائٹ جو ہے اس کو وہ دینا پڑتا ہے. حق مہر بنیاد اچھا وہ حق مہر بھی ایک لمبی پھر جو ہے وہ ہو جائے گی. حق مہر کی ٹائپس ہیں, پرومپٹ ڈاور ہے, ڈیفرڈ ڈاور ہے, اس کی کنڈیشنز پھر آپ نے وہ ان کیس آف سیپریشن, ان کیس آف ڈیورس وہ بھی ایک سرٹن کنڈیشنز ہیں جی. اس کے اندر آپ دیکھیں ریمیڈی جو بھی خاتون نے یوز کرنی ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ہر چیز کو دیکھتے ہو. اگر تو واقعتاً اس کے ساتھ کوئی کرویلٹی یا زیادتی ہوئی ہے تو پھر وہ اس فارم کو استعمال کرے بجائے اس کے کہ سمپل خلا میں جا کے جو ہے نا اپنا وہ جو رائٹ جو اس کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ اپنا ختم کر دے. تو اٹس بیٹر کہ وہ دیکھے کہ اگر واقعتاً اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ فارم جوڈیشل فارم یوز کرنا چاہ رہے تو اس کے اندر وہ پھر کرویلٹی کی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈائیورس سیک کرے بجائے اس کے سمپل خلا. پروفیشنل ایڈوائز اویئرنیس کے ساتھ یہ ہے کہ obviously کسی نہ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کر کے اویئرنیس سیکھ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے جس میں اس کے اگر جو اس کے ساتھ ہوئی زیادتی ہے اور وہ اپنا رائٹ کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے تو اس کو مکمل شعور ہونا چاہیے کہ رائٹ ایکسرسائز کرنے کی بیسس پہ کچھ سرٹن رائٹس ایسے بھی ہیں جو اس کو گیو اپ کرنے پڑ سکتے ہیں یا کورٹ آف لا ان کو گرانٹ نہیں کرے گی. سو پروفیشنل ایڈوائس لینے کے بعد ہی جو ہے وہ بہتر فیصلہ کیا جانا یہ زیادہ جو ہے وہ ایک اچھا طریقہ کار مناسب سمجھتا ہے. بالکل صحیح ہے. امرین آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گی. کرنا چاہوں گا کہ تفویض طلاق کا جو آپشن ہے, طلاق کا حق سونپنا, یہ نکاح کے موقع پہ نکاح فارم بالکل پڑھنا چاہیے. شریعت نے اختیار دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ یہ آ کر لے سکتی ہے رائٹ. لیکن وہ تو کٹ ہی کر دیا جاتا ہے اس پیپر کو. نہیں بتایا بھی جاتا ہے, کچھ جو ہے وہ نہیں بتاتے. اکثر تو خواتین دیکھ کے جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ نکاح نامہ پڑھنا چاہیے, دیکھ کے اس پہ بات کرتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی عورت جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے یہ جو کلوزز لکھے ہوئے ہیں اس سوال کا جواب دے لیں پھر ہم اس سے بات کریں کہ اس میں جو آپشن ہے تفویض طلاق کی, اس میں بعض اوقات ایک طلاق کی آپشن دی جاتی ہے کہ عورت کا پاس رائٹ ہے, بعض اوقات 2 کی اور بعض اوقات 3 کی دی جاتی ہے. اگر عورت کو ایک طلاق کا رائٹ اس نے تفویض یا سونپا ہو, کو لیا ہو خود کو, تو ایک طلاق سے بھی جو ہے وہ نکاح ختم ہو سکتا ہے. جب عورت اپنے آپ کو خود اس میں ڈیورس کرتی ہے, طلاق لیتی ہے جیسے کہ بار نے بتایا ہے اس میں, تو اس صورت میں صلح کا حق بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. وہ صلح کرے گی تو صلح ہوگی, مرد کے صلح کرنے سے صلح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک اس میں یہ بات بتا رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جب 3 طلاق کا رائٹ ہی عورت نے تفویض میں لیا ہوتا ہے تو جیسے سر نے یہ بتایا کہ اس میں طلاق لکھ کے, تو میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ شریعت نے طلاق کے 3 طریقے بتائے ہیں جن میں سے بیسٹ جو وے ہے وہ ایک طلاق دینے کا شروع میں, کہ اس میں آپ بعد میں ملنا بھی چاہیں, صلح بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی 2 میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں. طلاق سے مراد کیا ہے آپ کی؟ 1 ٹائم طلاق لفظ بولا جائے. ٹھیک ہے, پرناؤنسمنٹ جب کی جائے کہ آئی ڈیورس مائی سیلف, وہ 1 ٹائم لکھا جائے بجائے 2 یا 3 جگہ پہ. اور اس میں مارجن ہے ریکنسیلیشن. مفتی صاحب کا بنیادی طور پر جو ہے وہ نقطہ جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے بہت بڑے فیصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل بیسس پہ نہیں لینے چاہیے. آپ ریشنل بیسس پہ اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر بھی ایک گنجائش رکھیں, کوشش کریں, مارجن رکھیں کہ کوئی نہ کوئی, چونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ویمن رائٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو میک شور کہ ہم نے یہ بھی جو ہے ویمن رائٹس کے نام پہ کسی کو یہ اویئرنیس نہیں دینی کہ آپ فوری طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا آپ ڈیورس لینا شروع کر دیں, گھر توڑنا شروع کر دیں. چونکہ یہ ایک ایسی ایک سیپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کو
عام حالات میں اللہ رب العزت کی ذات نے بھی جو ہے وہ انکریج یا پسند نہیں نہیں، کیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ کوشش رہے ہیں. کرنی چاہیے کہ یہ کم سے کم ہو. اور جہاں پہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں اس کو اسی سچویشن سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ اگر پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں تو یہ جو رائٹ آف یہ جو طلاق تفویض کا رائٹ ہے یا جو سیپریشن کے کیسز ہیں, پلیز گو ٹو دا کورٹس اینڈ سی کہ اگر 100 شادیاں ایک سال میں ہو رہی ہیں, 100 سے فار ایگزامپل 100% میں سے 1/3 یا اب تو تقریباً 30 یا 40% جو ہے پہلے ہی 1-2 سال میں جو میرج پارٹنرز ہیں وہ عدالتوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں. سو دا سچویشن ایٹ دا سیم ٹائم از الارمنگ وین یو سے دیٹ اوکے ویئر دیر آر سرکمسٹانسز whereby there are parties جو اس کو مس یوز کرتی ہیں اور women بھی مس یوز کرتی ہیں. we also have to talk about it. It is a bitter reality. It does not mean کہ ہم women rights جو ان کو granted ہیں اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. all we are trying to just create a rational here is کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دونوں میرج پارٹنرز ہیں ان کو اچھی آگاہی ہونی چاہیے, وہ ایک اچھا تعلق بنائیں, ایک اچھا خاندان جو ہے وہ بنائیں, اور کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے جو ہے وہ سیپریشن یا کوئی ڈیورس کی طرف نہ جائیں. اس کو ڈسکریج بھی کرنا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے لگتا ہے امرین بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. کالر لینے کے بعد امرین میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3-4 سال ہو چکے ہیں اور میری جو شادی ہے نا وہ ابھی چل نہیں رہی ہے اور کافی مسئلے آ رہے ہیں, کمپلیکیشنز بھی ہیں, اور جب میں ڈیورس ڈیمانڈ کرتی ہوں تو وہ مجھے مل نہیں رہی ہے, اور اگر میں اپنا خود کا ڈیورس رائٹ یوز کرتی ہوں تو اس میں بھی مجھے کورٹس کے دھکے ہی کھانے پڑ رہے ہیں. ایون کہ میں یونین کونسل تک گئی ہوں تو وہاں جا کر بھی مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. مجھے ڈفرینٹ کورٹس میں جا رہی ہوں لیکن مجھے کوئی جو میرا رائٹ ہے وہ مجھے پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. اب اگر میری شادی نہیں چل رہی ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, سو واٹ ایلس کین آئی ڈو؟ ٹھیک ہے امرین, ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو اصل میں مسئلہ کیا آ رہا ہے ایگزیکٹلی؟ آپ کسی لائر سے آپ نے رابطہ کیا جب آپ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوں, تو آپ نے کسی پروفیشنل لائر سے رابطہ کیا؟ جی سہیل صاحب کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم پہلے اس کا جواب لے لیں. میں چاہوں گی آپ اس کا پلیز آنسر کیجیے. Thank you, because this is women's right. I'll appreciate if my counter panelists also acknowledge there is a woman here who wants to probably talk. So I'll appreciate that. دیکھیں بفور اینی تھنگ, جیسے کہ یہ فون کال آیا, آئی تھنک ساری عورتیں جو اس پروسیس پہ اب جانا چاہ رہی ہیں, بڑا ضروری ہے عدالت جانے سے پہلے یا وکیل کے پاس یا گھر چھوڑنے سے, انفیکٹ گھر چھوڑنے سے پہلے یہ کچھ لسٹ ہے جو میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں. یہ پلیز آپ پہلے نکال لیں اپنے گھر سے. آپ کی پراپرٹی ہے, اٹ شوڈ بی ود یو رادر دین اس کے بعد پھر عدالتوں کے چکر لگیں گے اور سالوں سال ہو جاتے ہیں, چیزیں نہیں ملتی. پرابلم جو نظر آتی ہے بیچ میں وہ یہ ہوتی ہے آپ کے آئی ڈی کارڈز گھر پہ رہ جاتے ہیں, وہ آپ کو نہیں ملتے. سو پلیز میک شیور آپ کے آئی ڈی, وہ آپ کی جیولری ہے, وہ آپ کی کوئی یونیورسٹی ڈگری ہے, وہ آپ اپنے پاس وہاں سے اوریجنل فارمز میں آپ لے کے جائیں تاکہ آپ نے بعد میں جاب کرنی ہے. یہ ساری چیزیں پھر جب آپ عدالت میں جا کے مانگتے ہیں وہ پھر نہ آپ کو جاب مل سکتی ہے نہ آپ کہیں پہ ٹریول کر سکتی ہیں. سو اٹ جسٹ بیکمز اے ہیسل. So before you want to take this step, please make sure یہ ساری چیزیں, ایون اگر بچے ہیں تو بچوں کے وے فارمز یا پاسپورٹ آپ امرین آپ پلیز ریپیٹ کر سکتے ہیں, there is a distortion. اچھا, I'm sorry but okay. So I think this is the list that I wanted to give. Amreen, there is a distortion. Okay.